मैं पर्देदार थी मगर शादी अयाश घराने में हो गई। शौहर शादी के बाद इटली चला गया। मैं नमाज़ पढ़ती तो सास जाए नमाज से हटा देती कि तुम हम पर जादू करती हो। आज के बाद तुम ना नमाज पढ़ोगी ना कलाम पाक। मैं चुपचाप करके छुप कर नमाज पढ़ने लगी मगर सास ने देख लिया और मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया। खाना पीना बंद कर दिया। भूख के मारे जाए नमाज पर सजदे में रोते रोते सो गई। आँख खुली तो होश उड़ गए क्योंकि सुनो, आज शाम को दावत पर कुछ लोग हमारे घर पे आ रहे हैं। दावत की तैयारियां करवा लेना। मेरी सास मुझसे मुखातिब होती थी तो मैंने फ़ौरन सर असबाब में हिला दिया। ये मेहरबानी कम ही होती थी कि वो बग़ैर तंज के कोई बात करती थी। इनका मुझसे बग़ैर तंज के बात करना मेरे लिए बहुत ही गनीमत था। मैं खुश हुई मगर इनकी अगली बात ने मुझे फिर से मेरे हॉल में सिमटने पर मजबूर कर दिया। कोई ढंग के कपड़े पहन लेना, यही तंबू तान कर न फिरती रहना। सख्त नफरत हुई है मुझे तुमसे जब तुम इस तरह के तंबू तान कर फिरती रहती हो। मानती हूँ पहले तुम अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, अच्छा जेवर और मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मगर अब तुम एक ऊंचे घराने की बहू हो। अपने तौर तरीके बदलो। शाम को मुझे शिकायत का कोई मौका ना मिलना चाहिए। मेरी सास नहुसत से कहते हुए नाक सुकेड़ कर वहां से चली गई, जबकि मुझे बेहद दुख हुआ उनकी इस बात से। न जाने क्यों दीन के कामों पर अमल करने को लोगों ने गरीबी का नाम दे दिया है। लोगों को लगता है कि जो लोग गरीब होते हैं या अच्छे कपड़े जूते अफोर्ड नहीं कर सकते वो पर्दादार बन जाते हैं। मैं शुरू से ही पर्दादार थी, सख्त किस्म का शरई पर्दा किया करती थी, मगर ये मेरी किस्मत थी कि मेरी शादी एक इंतहाई ऊंचे और अयाशी घराने में हो गई, जहाँ की औरतें बेहद मॉडर्न थी। छोटे छोटे कपड़े पहनना और मर्दों के साथ बेबाकी से घुल मिल जाती थी। मुझे ये सब कुछ हरगिज पसंद नहीं था। ना ही मैं इस माहौल का कोई हिस्सा बनना चाहती थी और ना ही आइंदा बनना चाहती हूँ। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का यहाँ पर कोई दबाव नहीं था। जिसका दिल करता था वो अपने घर अलग शिफ्ट हो जाता था। यहाँ तक कि अलग मुल्क में भी जा सकता था। माँ बाप की तरफ से कोई भी पाबंदी नहीं थी, मगर मेरी तरफ से मामला उल्ट था। मेरा शौहर मेरी सास का सबसे छोटा बेटा था जिससे इन्हें बेहद मोहब्बत थी। इसी की फरमाइश पर एक मिडिल क्लास घराने की लड़की उनके लिए चुनी गई थी, मगर मेरी सास ने सख्ती से कह दिया था कि इसकी बीवी सास के साथ ही रहेगी। हालांकि बाकी सारी बहुएं बैरून ममालिक में शिफ्ट हो चुकी थी और अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ये इत्तेफाक ही था कि हमारे इनके घर पर बेशुमार चक्कर लगे थे, मगर इसके बावजूद किसी को भी इनके अयाश फितरत का अंदाज़ा नहीं हो सका। मेरी शादी के कुछ वक्त बाद ही मेरा शौहर इटली चला गया। एक बिजनेस डील थी और न जाने इसे वहाँ कितना अरसा लगता था। इसके जाने के बाद से मेरी ज़िंदगी जैसे आज़ाब बन गई। मेरे शौहर के होते हुए तो मेरे आने जाने बैठने उठने पर मेरी सास ने कोई एतराज़ नहीं किया था, मगर इसके जाने के बाद एक दिन मेरी सास के कुछ सहेलियां और मर्द दोस्त हमारे घर में पार्टी पर आए। मैंने हस्बे मामूल शलवार कमीज़ पहनी, हिजाब किया और निकाब करके इनसे मेरी खुश अखलाक़ी से पेश आई और इनके सामने खुद खाना सर्व किया। यहाँ तक कि इनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर जैसे ही मैं एक तरफ हुई तो मेरी सास की सहेलियां मेरा मजाक उड़ाने लगी। मेरी सास से कहने लगी कि तुम्हें यही पहलू और गवार बहू मिली थी। अपने बेटे के लिए गजब खुदा का पहनने ओढ़ने का सलीका तक नहीं है। ये नहीं पता कि इस तरह के गेट टुगेदर में कैसा लिबास पहनना चाहिए। एक तो तंबू ओढ़ लिया और ऊपर से 2-3 चादरें और डाल ली और फिर निकाब भी। ऐसी दकियानूस बहू तुम्हें कहाँ से मिल गई जो खुद मेहमानों को चाय पानी पेश करे। नौकर क्या तुमने अयाशी के लिए रखे हैं? अरे भाई, जब ये सब काम खुद करना हो तो नौकरों को तनख्वाहें क्यों देती हो? नौकरों को फारिग करो। क्या यार, हमें तो अफसोस हुआ तुम्हें यहाँ। तुम्हारा इतना खूबसूरत और मॉडर्न बेटा, कहाँ तुम्हारी ये बहू हमसे पर्दा करती है, यानी अब सास की दोस्तों से भी पर्दा होगा। इनकी बातें सुनकर मेरे कानों से जैसे धुएं निकलने लगे। मुझे बेहद गुस्सा आया, मगर वो मेरी सास की सहेलियां थी और घर में मेहमान थी, इसलिए बात को नज़रअंदाज करते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी तरबियत निहायत अच्छे खतूत पर हुई थी, जहाँ लड़कियों के दीनदारी के साथ साथ खुद एतमादी भी सिखाई जाती थी, बात करने का ढंग भी सिखाया जाता, छोटे बड़ों की तमीज़ भी सिखाई जाती।
ان کے جانے کے بعد میں اپنی ساس کے پاس گئی۔ میری ساس شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ میں نے انہیں دبایا اور کہا، مما آپ کی سہیلیاں میرے لباس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ مجھے ذرا اچھا نہیں لگا۔ یہ نقاب اور یہ حجاب میری اپنی ذاتی پسند ہے۔ آپ پلیز ان سے کہیں کہ دوبارہ میرے نقاب یا کپڑوں کا مذاق نہ بنائیں۔ ہر انسان کو اپنی مرضی کا لباس پہننے کا پورا حق ہوتا ہے۔ وہ آپ کی سہیلیاں تھیں اس لیے میں خاموش رہی، ورنہ میں اپنے حجاب پر بات کرنے والوں کو ان کی زبان میں جواب دے دیا کرتی ہوں۔ میری بات سنتے ہی میری ساس کو غصہ آ گیا۔ مجھے گھورتے ہوئے بولیں کہ ایک تو انہوں نے سیدھی بات کی ہے، میری ان کے سامنے اتنی بے عزتی ہو گئی، آگے سے محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں خود تم سے بات کرنے والی تھی کہ اب یہ پہننا اوڑھنا چھوڑ دو بی بی، بہت ہو گئی دینداری، اب کچھ ہمارے رنگ بھنگ بھی سیکھو، کچھ ڈھنگ کا پہن لیا کرو۔ تمہاری بری میں ہم نے جوڑے برانڈڈ لیے تھے، وہی استعمال کر لیا کرو، ہماری ناک مت کٹوایا کرو۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، امی پلیز ایسا نہ کہیں، مجھے آپ سے امید تھی کہ آپ تو میری امید توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سن کر آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود مجھے پسند کر کے لائی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر اب آپ کو میرے پردے پر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، تمہیں بھی 4 دن کا شوق ہونے لگا ہوگا، آہستہ آہستہ یہ شوق ختم ہو جائے گا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو مستقل طور پر ہی شوق کو اپنا چکی ہو۔ اب اس ڈرامے کو بند کرو اور ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میں اپنی ساس کے کمرے سے بحث کیے بغیر ہی نکل آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رات کے وقت میں اکیلی صحن میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی خرش جاگ رہی تھی، یادوں کی ایک پوری لڑی ذہن میں گھومنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کاش میرا شوہر یہاں ہوتا تو شاید میرا یہ حال نہیں ہوتا۔ اس کے جانے کے بعد میرا سکون جیسے چھن گیا۔ وہ چاہے جتنا بھی مصروف رہتے تھے، مگر ان کے ہونے سے گھر میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اب وہ احساس کہیں کھو چکا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی اور تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ صبح سویرے میں نے ناشتہ بنایا، ساس صاحبہ اور جب کمرے سے نکلی تو ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نحوست اور تکبر نمایاں تھا۔ انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر بولی، لگتا ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ نہیں آتی، تمہارے کپڑے اب بھی ویسے ہی ہیں، تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم اس گھر کی بہو ہو۔ میں نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا کہ مما میں کوشش کر رہی ہوں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کوشش نہیں تبدیلی دکھاؤ۔ اس کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار اور ایمان میں ہوتی ہے، مگر یہاں کسی کو اس کی قدر نہیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میری ساس کے رویے میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیتی تھی، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر طوفان کھڑا کر دیتی، کبھی کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھ سے بنے کھانے میں برکت نہیں ہے، کبھی باورچی خانے کا برتن ٹوٹ جاتا تو کہتی کہ تم منحوس ہو۔ میں چپ رہتی کیونکہ بولنے سے بات بگڑ سکتی تھی۔ میرے شوہر کا فون بہت کم آتا تھا۔ جب بھی بات ہوتی میں ان سے صرف خیریت پوچھتی اور وہ اکثر کہتے کہ جلد آؤں گا، مگر وہ جلدی کبھی نہیں آتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ انہیں اپنے دل کا حال بتاؤں، مگر ہر زبان گنگ ہو جاتی۔ میں سوچتی اگر میں نے ساس کے ظلموں کا ذکر ان سے کیا، وہ مجھ پر ہی الزام لگا دیں گے۔ وہ ویسے ہی اپنی ماں کی ہر بات مانتے تھے، وہ ابھی مجھے جانتے ہی کتنا تھے کہ میری بات پر اعتبار کرتے، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساس کو میری نماز پڑھنا پسند نہیں، کیونکہ ان کے خیال میں ان چیزوں سے وقت ضائع ہوتا ہے، مگر دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے میں نے چپکے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جائے نماز بچھا لی۔ میں نے آہستہ سے نماز شروع کی، آنسو خود بخود گالوں پر بہنے لگے۔ سجدے میں جا کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے حالات بہتر کر دے، مجھے صبر دے، مجھے اپنے دین پر قائم رکھ۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میرے دل کو سکون سا ملا۔ ایسا لگا کہ جیسے تھوڑی دیر کے لیے ہی میں نے دنیا کے دکھوں سے نجات پا لی، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ تھا۔ اگلے دن جب میں پھر نماز پڑھنے لگی تو ساس اچانک کمرے میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھولا، ان کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔
انہوں نے چیخ کر کہا کہ تم پھر یہ ناٹک کر رہی ہو۔ میں نے خاموشی سے سجدے سے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑ دیا۔ بولی تمہیں کیا تھا کہ اب یہ سب کچھ چھوڑ دو، مگر تم تو اپنی ضد نے اندھا کر دیا ہے تمہیں۔ تم جادوگرنی ہو، تم صرف ہم پر جادو نہیں کرتی، تم بس مجھے اپنے بس میں کرنا چاہتی ہو تاکہ میرے بیٹے پر قبضہ کر سکو، اسے اپنے اشاروں پر چلا سکو۔ تم مڈل کلاس لڑکیوں کی ذہنیت کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اس لیے یہ نماز پڑھنا بند کر دو، کیونکہ میں جان چکی ہوں کہ نماز کا بہانہ بنا کر تم جادو کرتی ہو۔ ان کی بات سن کر تو میں جیسے حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری پڑھی لکھی اور ماڈرن ساس ہے جو اس وقت جادو کی باتیں کر رہی تھی۔ نماز سے بھلا کیسے کوئی جادو کر سکتا ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ مما یہ ناٹک نہیں، عبادت ہے، اور میں آپ پر جادو کیوں کروں گی؟ آپ کا بیٹا، میں اسے آپ سے دور کیوں کروں گی؟ بلکہ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کا بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے زور سے مجھے تھپڑ مارا، پھر مجھے دھکیل کر دربار سے لگا دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے گرتی رہی۔ ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں تھی، وہ جیسے مجھ سے اپنا سارا غصہ نکال رہی ہوں۔ کہنے لگیں کہ تم مجھ پر جادو ہی کرتی ہو، اب تمہیں میں یہ جادو کرتے ہوئے نہ دیکھوں، ورنہ تمہارے شوہر کو بتا دوں گی، گھر سے نکلوا دوں گی۔ میں چپ چاپ ان کے سامنے کھڑی رہی، نہ روئی اور نہ کسی رحم کی التجا کی، صرف دل میں اللہ سے مدد مانگتی رہی۔ جب وہ تھک گئیں تو بولی اب تمہیں دکھاؤں گی میری بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے نوکر کو آواز دی اور کہا اس کو اسٹور روم میں بند کر دو۔ میں نے التجا کی کہ مجھے جانے دے، مگر ان کے دل میں ذرا رحم نہ آیا۔ وہ غرور سے بولی جب عقل آ جائے تو خود باہر نکلنا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کروا دیا۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا، گرد اور بوسیدہ چیزوں کو بو دم گھٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، دل میں خوف تھا مگر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ دنیا میں سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں مگر میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں نے آہستہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ وقت گزرتا گیا، میں بھوک پیاس سے نڈھال ہونے لگی مگر زبان پر شکوہ نہیں کیا، دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات گہری ہو گئی، ٹھنڈی ہوا کی ایک جھونکا در سے اندر آئی۔ میں نے چادر اپنے گرد لپیٹی اور آنکھیں بند کر لی۔ ماضی کے لمحے یاد کرنے لگی، جب میرا شوہر مسکراتا تھا، جب وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، مگر آج میں انہی آنسوؤں میں ڈوبی تھی اور وہ پردیس میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے حال سے بے خبر تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے چپکے سے کلمہ پڑھا اور دعا کی کہ اللہ میری ساس کے دل کو نرم کر دے۔ مجھے یقین تھا کہ میری صبر کی قیمت ایک دن ضرور ملے گی۔ میں نے دل میں عہد کیا کہ میں اپنی نماز نہیں چھوڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میرا ایمان میرا سہارا ہے، میری ساس بھلے مجھ پر جتنا بھی ظلم کر دے، میں اپنے ایمان کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔ میرے بدن میں جان باقی نہ رہی، بھوک پیاس اور تھکن نے مجھے بے حد نڈھال کر دیا۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میں کیسے سجدے میں گری اور کب بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھولی تو ایسا لگا کہ جیسے میں کسی اور جگہ آ گئی ہوں۔ چند لمحوں کے لیے تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ ارد گرد عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو حیرت کے مارے میرا دل زور زور دھڑکنے لگا۔ میرے سامنے زمین پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، سالن، چاول، روٹیاں، میٹھے پھل، جوس کے گلاس اور دودھ کا جگ، سب کچھ موجود تھا۔ میں چند لمحے ان سب چیزوں کو دیکھتی رہی، حیرت کے ساتھ دل میں خوف بھی، سوچنے لگی کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ کہیں ساس نے میری حالت دیکھ کر رحم تو نہیں کھا لیا، یا پھر کسی نوکر نے ترس کھا کر یہ سب رکھا؟ مگر جلد ہی میرے خیالوں پر بھوک کا غلبہ ہو گیا۔ میں کھا رہی تھی مگر دل میں ایک خوف بھی تھا، کہیں کوئی دروازہ کھول کر مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے جلدی جلدی سب سمیٹا، پھر جائے نماز اپنی قریب کھینچ لی۔ میں ابھی سجدے سے اٹھی ہی تھی کہ دروازے کے قریب کوئی آہٹ ہوئی۔ میں چونک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ شاید ساس آ گئی، انہوں نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا، اب پھر وہ غصے میں آ جائیں گی، شاید اب ان کی بار صحت سخت سزا دیں گے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اگلے لمحے میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی۔ وہاں میری ساس نہیں بلکہ میرا شوہر کھڑا تھا، ان کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا طوفان مچل رہا تھا۔ وہ دروازے کے دہانے پر کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ جیسے بول ہی نہ سکا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ آپ یہاں کیسے؟
میں تیزی سے اٹھ کر ان کے قریب گئی۔ میری قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے ان کے قریب جا کر روتے ہوئے کہا کہ آپ آ گئے؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد میرا کیا حال ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ وہ بھی کچھ لمحے سارا حیران رہے، پھر اس نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ میرے بالوں میں پھسل گئے۔ وہ نرم آواز میں بولا کہ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا کہ میں نے چاہا تھا مگر مجھے ڈر تھا، مجھے خوف تھا کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ اپنی ماں سے کبھی اختلاف نہیں کرتے، آپ کے لیے وہ سب سے مقدس ہستی ہیں۔ میں چاہتی تھی کہ میرا صبر خود بولے، میں چاہتی تھی کہ ایک دن آپ خود سست دیکھ لیں، اور آج وہ دن آ گیا۔ میرا شوہر پیچھے ہٹے، ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ اسٹور روم میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اس نے میری حالت دیکھی، میرے کپڑے، گرد آلود فرش، خالی برتن اور میرا کمزور چہرہ۔ اس نے ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، بولا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ نیک، نرم دل اور سمجھدار سمجھا، مگر یہ سب کیا؟ میں خاموش کھڑی رہی، بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا کہ میں تمہیں اب ایک لمحے بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ تم پر کس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ مضبوط پایا، تم نے صبر کیا، مگر میں تمہاری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی وقت اس نے غصے میں دروازہ کھولا اور اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارا۔ میری ساس جلدی سے آ گئی، ان کے چہرے پر حیرت تھی۔ انہوں نے بیٹے کو دیکھا اور بولی، تم آ گئے بیٹا، کب آئے؟ وہ بولا کہ میں آج صبح اٹلی سے لوٹا ہوں۔ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجھے ایسی ماں بن کر سرپرائز دیا کہ جس پر میں ہر بیٹا شرمندہ ہو۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور بولا کہ بس مما، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ آپ کو غلط سمجھنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر آپ نے میرا سر جھکا دیا۔ اگر یہی آپ کا انصاف ہے تو پھر میں نے آپ سے اپنا تعلق ختم کرنا ہوں۔ میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ باہر رہے گی۔ آپ کو اگر کبھی مجھ سے محبت ہوئی تو اب اس پر عمل دکھائیے، ہمیں جانے دیجیے۔ میری ساس کچھ بول نہ سکی، ان کی زبان جیسے بند ہو گئی۔ وہ مجھے گھورنے لگی، مگر بیٹی کی آنکھوں میں ایسی سختی دیکھی تھی کہ انہوں نے مجھے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میرا شوہر میری طرف مڑا، بولا چلو یہاں سے۔ میں نے آنکھوں سے ہاں میں جواب دیا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر کے نوکر حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری ساس سیڑھیوں پر کھڑی ہمیں جاتے دیکھ رہی تھی، مگر اس بار ان کے چہرے پر کوئی تکبر نہیں تھا، بس پچھتاوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا انہوں نے اپنی نفرت میں اپنی بہو کے ساتھ کیا کر دیا۔ میرا شوہر مجھے گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا۔ میں خاموش تھی، مگر دل کے اندر سکون اتر چکا تھا۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، تمہیں تکلیف میں کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تم خود آؤ گے اور خود سب دیکھ لو گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اب ہم دونوں باہر سیٹل ہوں گے، نئی زندگی شروع کریں گے۔ وقت گزرتا گیا۔ صرف 6 ماہ بعد میری ساس نے فون کیا۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں یاد کرتی ہوں، غلطی میری تھی، میں نے تمہاری بیوی کو نہیں سمجھا، وہ بہت اچھی عورت تھی، اس کے دل میں صرف ایمان اور جادو نہیں تھا، اس کے صبر نے میرا غرور توڑ دیا۔ میرا شوہر ان کی باتیں سن کر خاموش رہا۔ ان کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ بولا کہ مما اب کوئی بات نہیں، سب بھلا دیجیے، بس دعا کیجیے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ اور واقعی ہم خوش تھے۔ میری زندگی جو پہلے دکھوں میں ڈوبی تھی اب سکون میں بدل گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئے ملک میں آباد ہو گئی۔ وہاں میں آزادی سے اپنی عبادت کرتی، پردہ کرتی، اور میرا شوہر خود میرا سہارا بنا۔ میری ساس پیچھے رہ گئی، مگر اب وہ ہر فون پر روتی، صرف ایک ہی بات کرتی، میں نے اپنی بہو کو نہیں سمجھا، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرا رب ہر چیز کا بہترین حساب دینے والا ہے۔ میں نے اپنے صبر سے سب جیت لیا، میں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اور اللہ نے میرے لیے سکون کی دنیا عطا فرمائی۔